अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बारिशों ने पूरे मुल्क का ये हाल किया हुआ है कि आप देखें कि जहां हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहां की भी वायरिंग जो है वो पानी में मुख्तलिफ जगहों से ऊपर नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि मुझे वक्त की ज़रा कमी की वजह से डायरेक्टली आते हैं कि मुल्क के जो मसाइल हैं वो सब लोगों को पता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मुल्क के जो इस किस्म गंभीर हालात हैं, उन्हें बलूचिस्तान है, KPK है, गिलगित बल्तिस्तान है, अंदरूनी सियासी इंटरेस्ट है, जमात इस्लामी के धरने हैं और नेक्स्ट PTI ने आज ऐलान किया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा अलायंस बनाने जा रहे हैं। और मुल्क की सूरत हाल ये है कि हमारे पास कर्जा देने के लिए किस्तें नहीं हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल साहब। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले टेलीफोन बुलाया था, आपको पता है बारिशों का मौसम है। तो अब सर ये फरमाइए कि इस वक्त एक तो होता है कि आदमी बुरान से निकलना चाहे, एक होता है कि सिर्फ ब्लेम गेम करता रहे। एक तरफ पाकिस्तान की आइन को तमाशा बना दिया गया है, एक एक जुर्म के लिए एक एक आदमी के लिए आइनी तरमीम कर दी जाती हैं। यानी किसी जगह सुकून अगर ये कहा जाए आप और मैं मिल के इसको किस तरीके से हल करेंगे तो ज़ाहिर है हमारी डोमेन या हमारी वो कैपेसिटी या इख्तियार तो नहीं है। हुकूमत में बैठे हुए लोगों की तरफ से ताना तंजी, इंतकाम और इस किस्म की सारी चीज़ें मखसूस एक पार्टी के लिए जब होंगी तो इनस्टेबिलिटी भी होगी, वो दूसरे मसाइल से भी नहीं निपटा जा सकेगा। और इकानमी की सूरत है आपके सामने इस वक्त। ज़रा ये बताइए कि जो हमारा सियासी सिस्टम इस वक्त बिल्कुल ब्रेक है और ब्लेम गेम की तरफ हर आदमी चला गया है, ये कैसे से निकला जाए? पहले तो इसका तजिया किए कि है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। देखिए, एक इज्तिमाई मुदब्बराना सोच की जरूरत है और कुछ ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो इस टाइम पे अपनी इज्जत संभाल के बस बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी एक ट्रोलिंग का शिकार हो जाएं। एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये सोशल मीडिया का मंफी असर है। दूसरा, सोशल मीडिया के अंदर जो एक झूठ को, एक दरोगोई को जो है प्रमोट करना, मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत है। देखिए, आप जो भी है अपने जात के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये और बात है। लेकिन जहां मुल्क की शालियत और मुल्क की इज्जत और वकार का मामला हो, वहां मेरे ख्याल में हम सबको जो है बहुत एहतियात से भी काम लेनी है और बहुत जिसको कहते हैं हमें एहसास जिम्मेदारी का एहसास उसमें बढ़ना चाहिए, जो कि फिलहाल उसका फुकदान जो है वो बतदरीज बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि जो मुल्क के मसाइल आपने फरमाए हैं, देखिए पूरा मुल्क इस टाइम पे जल रहा है। एक तरफ खून जो है वो बह रहा है पाड़ा चनार के अंदर, तो दूसरी तरफ बन्नू और दीगर जगहों के ऊपर, कैंटोनमेंट्स के ऊपर बाकायदा लोग जो है चढ़ दौड़े हैं और उनको बाकायदा तरगीब दी गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान बंद पड़ा हुआ है इस टाइम पे। बलूचिस्तान की तमाम शहराएं जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल बलूचिस्तान जो है वो एक जैम होके रह गया है। तीसरी तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में कभी तहरीक लब्बैक बैठ जाती है तो कभी जमात इस्लामी, और ये आखिरी नहीं होगा। जमात इस्लामी के जो मौसम बेहतर होता चला जाएगा, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, नुक्स अमन अमान और जो दहशतगर्दी और ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये मजीद अवाम को जो है वो उकसाएंगे अपने एहतजाज के लिए। आपने दो चीजें कही हैं कि तमाम जो है वो ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो बाख्तियार भी हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि सिर्फ ब्लेम यानी PTI के ऊपर या उनके लोगों पर कोई सारा फोकस इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करके या सारा कसूर उनका निकाल के, उन्हें दहशतगर्द साबित करके, उन्हें घरों से निकाल के, उनकी बेलों का ना होना, आइन में तरमीमें करना, ये सारी चीज़ों का मसला गवर्नमेंट हल कर सकेगी। अब तो लोग उकता चुके हैं कि आपको और भी बात करें। सिर्फ यही नहीं है कि PTI तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार है। आप रोज़ाना ऐसी अमेंडमेंट करते हैं, ऐसा एक पार्टी को आप दीवार पर लगा देते हैं जिसकी फॉलोइंग तो है ना माने भी कितनी है। वजह यह है कि जमात इस्लामी 2%, 2.2% वाली का बैठ सकती है और 0.5% वाली TL भी बैठ सकती है। तो वाई नॉट आप उनको बिल्कुल ही दीवार से लगाते, फिर आप तोको भी करते हैं कि मुल्क में अमन हो। देखिए इकबाल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो दायां बाजू था, जो दीनी हल्के थे, वो आज क्यों उन मुहब्बे वतन लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं
جو پہلے ان کے گن گایا کرتے تھے، میرے خیال میں پالیسی کے اوپر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے، اگر آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر یا کسی بھی تنظیم پہ بلیم کرنا ہے، یا تو پھر آپ ان کو پوری طریقے سے نکیل ڈالیں اور پھر ایک لیں ضرورت مندانہ ایک کام، اور پھر آپ کر ڈالیں جو آپ نے کرنا ہے۔ لیکن کبھی پل میں تولا پل میں ماشا، اس سے آپ کی جو ایک حکومت ہوتی ہے، لیکن حکومت کے اوپر ایک اعتبار ہوتا ہے۔ حکومت جب بات کر کے روز روز ایک گھر کا جو باپ ہوتا ہے، اگر وہ روز روز اپنے بیان بدلے تو بچوں میں اس کی عزت تک کی نہیں رہ جاتی، اور یہی اس ٹائم پہ حکومت کا ہو رہا ہے۔ حکومت کو تو کوشچن ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ تیسرے درجے کی قیادت کو ملاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر آپ بیٹھے بیٹھے ٹی وی پر کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے بات کریں۔ سنجیدگی کی حالت تو یہ ہے، اور اس وقت حکومت میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ جیسے سمجھدار لوگ، کہ اس حکومت میں اہلیت وہ نہیں ہے، ان کو کچھ چند لوگ ہائی جیک کر کے انٹریگر یا ہاکس جو ہیں وہ لڑائی کی طرف ہر وقت دھکیلے رکھتے ہیں۔ اقتدار ہے، کئی دفعہ آپ لے چکے ہیں، اقتدار ہے کہ اگر سپوز آپ امینڈمنٹ آئین میں کرتے ہیں کہ خصوصی سیٹیں نہیں دی جائیں گی، بھئی خدا کے بندو اگر مل بھی جائیں تو آپ کی حکومت کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ یا کبھی ایسی سال 2 سال میں ٹیپل ہو بھی جائے یا بدل بھی جائے تو نظام تو چلتا رہے۔ دیکھیں، جو بات یہ ہے نا کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی بلیم گیم، بھائی بلیم گیم اس لیے ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی، کیونکہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے اپنی کارکردگی 0/0 ہے۔ ہاں جی، آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، نہ آپ کے پاس مستقبل کے خواب ہیں، نہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ان خوابوں کے اندر رنگ بھر سکیں۔ یہ ہے ایک المیہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک رواج بن گیا کہ جب تک کہ کوئی آ کے احتجاج اسلام آباد کی سڑکوں پر نہ کرے، اور یہ جو روایت تھی تمام محور پہلے سیاست کا، اقبال صاحب آپ جانتے ہیں اس بات کو، وہ لاہور ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو تمام کا تمام محور جو ہے وہ اٹھا کے اسلام آباد بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستانی سیاسی حلقوں کے حوالے سے ایک جگہ پائی جو ہے وہ ہماری آئی، جس سے ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں بری طریقے سے مجروح ہوئے، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت تارنش ہوا۔ دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کے اگر آپ حوالے سے دیکھ لیں، میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ آپ زیادہ امبیسڈرز کو مل رہے ہوتے ہیں، حکومت تو فارن یعنی سائٹ کے اوپر، فارن پالیسی کی سائٹ پر اتنی آئسولیشن میں ہے کہ میں نے تو کبھی کسی وفاقی وزیر کو چاند دیکھ کے علاوہ کبھی کسی کو ملتے دیکھے ہی نہیں، انگیج کرتے دیکھے ہی نہیں۔ سفیروں کی کانفرنس میں نے نہیں دیکھی کہ اپنی پوائنٹ ہے وہ دوسری دنیا کے پاس کیسے بھیجنا ہے، وہ بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں، یہ ویزے مانگنے جانتے ہیں، اور ہم پاکستان کو پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بات کرتے ہیں، یہی فرق ہے۔ دیکھیں، جہاں اس ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ سزا کے قابل ہیں ان کو جزا مل رہی ہے، اور جو لوگ جزا کے قابل ہیں ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو معاشی صورتحال ہے، اگر آپ ابھی ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، اسٹاک مارکیٹ فرض کریں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی، 5% بھی لوگ نہیں ہیں جو اسٹاک مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ 0.5% کہنا چاہیے۔ تو باقی جو پاکستان میں 99.95% لوگ موجود ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، چل رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا حکومت جب شور مچاتی ہے تو فراڈ ہے۔ وہ تو چند لوگ اس لیے اسٹاک ایکسچینج کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، جب ان کی حکومت انویسٹ انٹرسٹ کے لیے آتی ہے یا کوئی ادارے بیچنے ہیں یا لینے ہیں، ان کے ریٹ بڑھا دیں گے اور پھر خرید لیں گے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر ایک تو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور جب تک یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز رہیں گے آپ کے ملک میں کوئی ڈھیلا انویسٹ نہیں کرے گا۔ SIFC کا ہم نے ایک بہت اچھا پلان دیا، یہ ایک اچھا خواب ہے، یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن کیا اس کے اوپر عملی طور پر ابھی کتنا پیسہ آیا، یہ ہے سوال، تو آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے آپ کی جو سفارتی سطح کے اوپر جگ ہسائی ہو چکی ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بھائی جب تک کہ ہم لوگ احتجاج کر کے سڑکیں نہ بند کر دیں، 2-4 بندے نہ مر جائیں، اور عوام کو اتنی شدت سے تکلیف کا سامنا ہو کہ وہ راول پنڈی کے لوگ جو ہے وہ محصور ہو کے رہ جائیں، اور اسلام آباد کے علیحدہ محصور ہو جائیں، نہ راول پنڈی والا وہاں پہنچ سکے اور نہ اسلام آباد والا راول پنڈی پہنچ سکے، بچے جو ہے وہ اسکول سے 5-5 گھنٹے لیٹ ہو گئے، تب حکومت کو خیال آتا ہے مذاکرات کا۔ 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، کمال ہے۔
क्या ये एक मुदब्बराना सोच है? क्या ये एक जिम्मेदार सियासतदान का ये अंदाज होना चाहिए? क्या हुकूमत जो अपने आप को एक तरफ बाप अच्छा, कहलाती मुझे याद है? आ गया अब्दुल्ला साहब कि ये जो इस वक्त ये लोग ताने तो दे रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान ने कहा है कि बात करनी है तो कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, और मोहसिन नकवी तो हमारे साथ बड़ी जुल्म कर चुका है, तो हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि इस दौरान फिर भी कोई ब्रेक हो ही जाए, ना ही कोई बात हो। ये ज़िद कहाँ है? क्या ये एक दूसरे के अनाओं का कभी ऐसा टाइम आएगा कि अनाओं को मुल्क को आगे सोचा जाए, कि अनाओं को ज़रा नीचे रखा जाए? यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी अगर कहा जाता है कभी बात करें तो उसमें हर्ज क्या है? सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बात करने में कोई हाल निकल ही नहीं सकता। देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल है कि दरमियान में बहुत सारे लोग जो है ना वो स्पॉयलर्स हैं, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके कद जो है वो बौने हैं, लेकिन वो बन गए हैं बड़े बड़े। जो लोग कल तक एयरपोर्ट के ऊपर जमीन पे लेटे हुए थे, अब वो पाकिस्तान के जो है अब अन्नदाता बने हुए हैं। मैंने परसों ही ट्वीट किया, मैं मजीद क्या बोलूं, छोड़ें इस बात को, मैं तस्वीर के साथ भेजा हुआ है। तो दस्ते शफकत जिन पे हो जाए, तो मकसद यहाँ कहने का ये है कि ऐसे तमाम अनासे जिनको पता है कि हम कमजोर हैं, जिसको कहते हैं ना नालायकों के बस्ते भारी। अब मसला यह है कि वो नालायक जो अफराद हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी डगर पे पहुंचे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुकान बंद हो जानी है। जाहिर है जब मामला आप देखेंगे हर दुनिया में अहम थिंक टैंक होता है। मुझे आपके ये भी पता है कि इस्लामाबाद में भी एक थिंक टैंक है, जहाँ हमारे यानी मेरे आप कह सकते हैं अजीज़ हैं एजाज चौधरी, उन्होंने बनाया स्ट्रेटजिक। तो ये लोग एक्सेस भी इनकी है, तो ये लोग नहीं बताते कि बोनों को जब आप थोड़ी इज्जत देंगे तो बोनों ने अपने बैकग्राउंड के तरीक़ाकार से ही बात करनी है, सॉयस के बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमों वालों से कोई फ़ायदा लेना है या क्या क्या करना है, सबको पता है क्या क्या हो रहा है। तो ये कब तक हम इसको जो मेन मुक्तदरा है वो सोच में आएगी कि मसले को हल किया जाए, ज़िद ना की जाए, या जो लोग बेनिफिशरीज रहना ही चाहते हैं उनको भी शट अप कॉल दी जाए? देखिए, 99% जो थिंक टैंक है, मैं खुद भी क्योंकि एक थिंक टैंक चलाता हूँ, 99% ऐसे थिंक टैंक हैं जो किसी न किसी तरह से किसी न किसी जानिब से हुकूमत से फंड ले रहे हैं, और जब हुकूमत से फंड लेंगे तो जिसका खाएंगे उसका गुण गाएंगे, बड़ी माजरत के साथ। इसी वजह से मेरा थिंक टैंक जो है वो बिल्कुल इस टाइम पे सिंक टैंक ही हो चुका है, क्योंकि हमारे पास तो जो फंड है ही नहीं है, हम जो है वो डूबे हुए हैं। हम तो जो आता है महीने में साल में 2-1 फंक्शन कर लेते हैं, इससे ज्यादा हमारी वो नहीं है सिलसिला हमारा। तो देखिए, मकसद ये है कि जब और फिर हुकूमत के अंदर बैठे हुए क्या उसको सुनना चाहते हैं, क्या थिंक, देखिए अमेरिका है या दीगर ममालिक हैं, चीन है, उसके अंदर थिंक टैंक्स की बाकायदा हुकूमत में एक शे होती है, उनको एक दस्तरस हासिल होती है, उनकी बात को आप मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हकायक को बालाए ताक रख के झूठी खबरें और जो जिसको कहते हैं कि ज्यादा जो है वो चापलूसी के अंदर वक्त गुजार देते हैं, इन लोगों से बचना होगा। साहब ये बताइए कि जमात इस्लामी का धरना, इस पर तनकीद बड़ी हो रही है कि इस पाकिस्तान से वो शुरू हो जाते हैं मिलाने में, कि फिर इस्लामाबाद की सीटों पर भी उन्होंने फार्म 45 नहीं दिए थे, हालांकि वो तो एक सही बात थी, लेकिन हाफिज नईम ने कराची की सीट छोड़ दी थी। इसका आप समझते हैं कि जो तनकीद की जा रही है कि ये कोई जानबूझ के किसी की ब्लेसिंग पर शुरू किया गया है, क्या है ये? वो जी जिसकी ब्लेसिंग पे शुरू किया पता नहीं। एक तो हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरी बात यह है कि हम जो स्पेकुलेशन जो है उनको सामने लाना चाहते हैं। असल बात यह है कि क्या अवाम की आवाज नहीं है, क्या वो गलत कर रहे हैं, क्या जमात इस्लामी जो है वो अपनी जात के लिए कोई सीट मांग रही है, क्या कर रही है? असल में वो बात है आईपीपीज की। आईपीपीज के अंदर डकैत कौन बैठे हैं, यानी कि पूरी कौम बिलबिला गई। गजब खुदा का 3 रुपए 25 पैसे पन बिजली का यूनिट मिलता है, लेकिन हम आईपीपी से 80 रुपए का यूनिट जो है वो हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बिजली इस्तेमाल हुई है पिछले जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमने 18,000 अरब जो है वो पे किए हैं, और बिजली हमने जो पैदावार हुई है, जो बिजली की पैदावार हुई है वो 9 खरब
اور 650 کروڑ کی ہوئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 8 ارب اور نہیں تو پھر تقریباً پونے 9 آپ کو ارب. ڈھونڈنا کیوں پڑے گا؟ پیمنٹ جن کو ہوئی ہے وہ بیٹھے ہیں وان میں. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں اقبال صاحب، تقریباً پونے 9 کھرب، 18 کھرب ٹوٹل ہم نے دیے ہیں، 9 کھرب کی بجلی استعمال ہوئی ہے، اور پونے 9 کھرب جو ہے وہ ہم نے صرف پیمنٹ کی ہے بجلی نہ پیدا کرنے کی. ہمارے پاس 100 آئی پی پیز موجود ہیں جن میں سے 53 جو ہیں انہوں نے صرف 10% پیداوار کی ہے. 25 ایسے ہیں جس کے اندر 1 واٹ بجلی پیدا نہیں کی، لیکن ہم نے پیمنٹ پوری کی ہے. اب جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو آپ برا کہیں، آپ اس کو اچھا کہیں، آپ اس کو پلانٹڈ کہیں، آپ کسی کی ایما پہ کہیں، کیا یہ غلط ہے یا آپ اور میں بھی اس سے جو ہے وہ بے حال سب کا ہے؟ مسئلہ، یہ مطلب ہے مسئلہ تو کہ ساری سیاسی جماعتوں کا تھا، ان کے ورکر کا، ان کے غریب ووٹر کا، سپورٹر کا تھا. تو دوسری سیاسی جماعتیں اس طریقے سے اس کو جان کیوں نہیں کر رہی؟ بھائی یہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. یہاں تو مسئلہ یہی ہے نا کہ سورج نہیں ہے اگر میرے آنگن سے نہ نکلے، میں اگر ہوں تو بس اس میں ہمارے ہاں تو انا ہی تو مارتی ہے. کسی نے ہر نے اپنی سیاست کا سوچا، لیکن ہماری الحمدللہ اپنی ناک سے آگے جو ہے سوچ نہیں جاتی، کیونکہ ہماری ناک جو ہے وہ بہت بڑی ہے نا جی. ملک کی کیا ہے، ملک تو آتا جاتا رہتا ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ میں جو فورسی کر رہا ہوں، ابھی آئے ذرا مستقبل پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اکتوبر کے اندر جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ہے وہ ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، اسی طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز کا آ رہی تو نوٹیفکیشن تو نئے چیف جسٹس کا 3 مہینے پہلے ہو جاتا ہے، وہ بھی تو پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے شاید تہیہ کیا ہوا کہ کبھی نہ کبھی شاید ایکسٹینشن مل جائے. اس سب کے باوجود ایک ٹرموائل بڑھے گا. مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت یہ اپنے عروج پہ جا رہی ہے، اور پھر نفرتیں، یہ آپ کو اور 1-2 مہینے کے اندر جو معاملہ ہے وہ بہت خرابی کی طرف چلا جائے گا، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر، جہاں ہم سے چیزیں نہیں سنبھالی جائیں گی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ، یہ بات بڑی واضح ہے. ہمیں اس ٹائم پہ اجتماعی قومی تدبر اور سوچ کی ضرورت ہے. ایک رہنما کونسل کی ضرورت ہے جو آئے اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی بات نہ کرے، اور باقی لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک ہم چارٹر ایسا بنائیں جس کے اندر ہم کہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم نے کوئی نہیں کرنا، ہاں اندرونی طور پر ہم جو مرضی کرتے رہیں. یہ ایک میرے سامنے وقت کا اہم ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑا کمپریہنسو جواب دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ عبداللہ گل صاحب کی بات سن رہے تھے. آئندہ چند مہینے بڑے اہم ہیں، اور حالات اگر صحیح رہے تو پھر آپ اور ہم دیکھیں گے. اگر مہنگائی اسی طرح رہی، کسی نے حل کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے معاشیات، اس سے پہلے عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملک کی صورتحال آئندہ سنبھلنے کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات بگڑ رہے ہیں. لوگوں کی قوت خرید کام نہیں ختم ہو چکی ہے. بجلی کے بلوں نے لوگوں کے سوشل فیبرک کو تباہ برباد کر دیا ہوا ہے. لوگ اس وقت اپنے آپ کو ایک محکوم، مجبور، اور اس طرح جس طرح وہ قیدیوں کی زندگی آدمی گزارتا ہے کہ لائیں پیسے تو کہاں سے لائیں، اور نہیں دیں تو ہمارے گھر کا بنے گا کیا. گرمی ہے کہ شدید ہے، اوپر سے بارشیں ہیں، اوپر سے حکومت کے بڑے بڑے دعوے ہیں، حکومت کی امینڈمنٹ سکیمیں ہیں، ان کے قانون کی آئینی ترامیم ہیں، مخالفوں کو جیلوں میں رکھنا ہے. لیکن یہ کہ آج وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگر ملک کی معاشی حالت سدھارنی ہے تو ہمیں بڑے اہم سٹیپ لینا پڑیں گے. یعنی مرے کو مارے شاہ مدار کے 9 کھرب روپے سے لوگوں کو پیمنٹ کر دی گئی، جو کارخانے چلے ہی نہیں. اور وہ کن کے آئی پی پیز ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 80% ایوان میں بیٹھے ہوئے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب یہ بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب، اور کون سی خون کا قطرہ نچوڑنے کا باقی رہ گیا؟ میں نے تو کل دیکھا مختلف ضلعوں میں گیا ہوں، راستے میں دکانیں آباد. جب کرونا کے زمانے میں نکلا تھا نغمہ کہ شہر خالی، بازار خالی، یہ بلا وجہ تو نہیں ہے. دکانوں میں گاہک کوئی نہیں، راستوں میں لوگوں کے کھانے پینے کے لیے ہوٹلوں میں جس طرح لوگ بیٹھتے تھے وہ بیٹھنے سے رہ گئے. بجلی کے بل اور پھر بجلی کے بل. کیا کہتے ہیں؟ شکریہ اقبال شاہد صاحب. چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ تو دعوے کہتے ہیں کہ 12% پہ آگے انفلیشن
اور ساتھ یہ بھی ہے کہ 24-25% پہ ہے انفلیشن. نہ بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ اندر سے آئی پی پی اور بینکوں کے علاوہ کہیں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. لوگ بے روزگار بھی ہیں، اور جن کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ مڈل کلاس تو بہت مجبور ہے. اب آگے دیکھیں نا کہ اس سارے حالات میں کرمنالٹی بھی پیدا ہوتی ہے، سوشلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وائلنس اور مار دھاڑ بھی شروع ہوتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اکنامک ایجنڈا تو یہ ہے کہ شاید اس ڈالر پہ، اس انٹرسٹ ریٹ پہ باہر کے لوگ آ کے کاروبار خریدیں گے، یا یہاں سے جنہوں نے لوٹا ہوا ہے اور باہر پیسے لے گئے ہوئے ہیں، آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ آ کے یہ سارے اثاثے خریدیں گے. عوام جو ہے وہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدتر نظام آ رہا ہے اس ملک میں ہے. یہ دعوے ہیں کہ جی سخت فیصلے کرنے نہیں، یہ لوگ جب لوگ جلوس نکالتے ہیں، یا جماعت اسلامی گئی ہے، انہوں نے کہا جی آئی پی پیز کے معاہدے ری وزٹ کریں، کون سا قانون یا آئین جو ہے وہ اس کو روکتا ہے کہ جن لوگوں نے بغیر بڈنگ کے آئی پی پیز کے لگوائے، اور خود بیک میں خود ابھی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ لوٹ کے بعد کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنا کے انہی کے پیچھے آگے فیک یعنی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آئین سازی وہ روزانہ کرتے ہیں اپنے ویسٹ انٹرسٹ کے لیے کہ فلاں کو اندر سے نہیں نکلنے دینا، اور فلاں چیز خصوصی سیٹیں نہیں لینے دینی. تو اس وقت عوام کی سچویشن تو ان سے آگے جا چکی ہے. وہ تو ابھی آپ نے صحیح کہا کہ لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے. اپنے ہم جیسے گھروں میں بھی حساب کتاب اپنے بیٹوں بچوں کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بل کیسے دیں. جی بالکل صحیح ہے. میں اس مہینے اپنے بیٹے کی فیس نہیں دے سکا کیونکہ بل دینے تھے. بہت سارے لوگوں نے اچھے اسکولوں سے بچے اٹھا کے اکیڈمیوں میں ڈال دیے ہیں، کیونکہ یہ بجلی کے بل جو ہیں، پیٹرول کے خرچے جو ہیں، اور ٹیکس بھی بڑھا دیا، انہی پہ بڑھا دیا جو پہلے ٹیکس دیتے تھے. ایک طرف کہا جی کہ ہم 22% بڑھا رہے ہیں تنخواہیں، اور دوسری طرف آپ نے ٹیکس انہی پہ اتنا لگا دیا کہ شاید لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں یہ تنخواہ نہ بڑھائیے، ہماری یہ قوت خرید رہنے دیجیے. سر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ یہاں لوٹ مار کر رہے ہیں یا غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، اسمگلنگ ہے، وہ تو اور بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں، وہ تو اور جو آنےسٹ لوگ ہیں. سو کیا شاید ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں آنےسٹ نہ ہو اور ڈس آنےسٹ ہوں، مگر وہاں بھی جب تک صنعت نہیں چلے گی، زراعت نہیں چلے گی، لوگ پیداوار نہیں کریں گے، تو کیا آج آپ دیکھ لیں ایک بارش نے شہر کو مفلوج کر دیا، لاہور کو، اور بھی شہر جو ہیں وہ برے حالات میں ہیں. تو کدھر ہیں وہ ساری کی ساری پنجاب حکومت کی وعدے اور سارے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا یہ بتائیے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. اب کیا کریں گے وہ؟ یعنی ان کا اس طرف تو دھیان نہیں ہے کہ آئی پی پیز کو کسی جگہ روکا جائے. آئی پی پیز کون ہے؟ پاکستانی ہے. پہلے تو چوروں کا نہیں پتا ہوتا تھا، اب تو پتہ ہے. سب انہی کے لوگ ہیں، انہی کی پہلی دوسری حکومت میں انہوں نے یہ آئی پی بنائے تھے. اب بات یہ ہے جی کہ یہ سخت پیسے کیسے؟ اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو آپ کو ٹیکس ریٹ نیچے لانا پڑے گا. اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو وہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بیچنا پڑے گا. اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو چھوٹے کاروباری جو ہے ان کو سہولتیں دینی پڑیں گی، سستے قرضے دینے پڑیں گے. معیشت تو ایسے چلتی ہے. سخت فیصلے کیا کہ جو لوگوں کے پاس اب گھر ہیں، زمینیں ہیں، کاروبار ہے، اس کو اور سخت کر دیں تاکہ اب وہ اپنے جو ہے گھر کے فردوں کو بھی بیچنا شروع کر دیں. موریلٹی گر جائے، وائلنس ہو، تو ایسے نہیں معیشت چلتی ہوتی. معیشت امن سے چلتی ہے. معیشت جو ہے وہ پولیٹیکلی کریکٹ فیصلوں سے چلتی ہے، اپنے اپوزیشن کو جیل میں رکھ کے نہیں چلتی. آپ ڈاکٹر صاحب کو لاسٹ کومنٹس کو مشورہ ہی دیں، سنتا تو کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ کیا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طریقے سے ان حالات کے باوجود حکومت کب تک چلا پائیں گے؟ دیکھیں
بات یہ ہے جی کہ میرا یہ خیال ہے، میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کی تھی کہ یہ صرف امریکن الیکشن میں اگر تبدیلی آ گئی تو یہ حکومت نہیں چلا بیٹھ پائیں گے. اب تو بلکہ ویسے بھی ڈیموکریٹس میں بھی تبدیلی آ گئی ہوئی ہے، اب جو بائیڈن نہیں ہے اب کاملا ہارس ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے جو باہر بیٹھے ہیں مالکان، ان کی پالیسی سے پتہ لگے گا کہ یہ حکومت کیسے چلنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ملک میں کے معاشی حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سدھارنے کے لیے حکومت ہوتی ہے، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر بینیفیشریز ہوں تو پھر حالات معاشی طور پر کیسے بہتر ہوں گے، جن کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام تقریباً صوبوں میں، صوبہ بلوچستان کی سچویشن بھی الارمنگ اور کافی بہتر نہیں ہے. کے پی کے، پاراچنا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے اسلام آباد اور پنڈی میں دھرنے، اور کل سے ایک تحریک جو ہے وہ اور زور پکڑ رہی ہے، حکومت ہٹاؤ. اور پھر اس میں 15 دن تک گرینڈ الائنس بن رہا ہے، جو آئی پی ٹی اے کے عمر ایوب خان صاحب نے کہا ہے. ان حالات میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے؟ کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ اور کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس چیز سے آگے نکل پائے گی کہ صرف مخالفوں کے متعلق ہی آئین سازی کرتے رہیں گے؟ سر بغیر صاحب السلام علیکم. بغیر صاحب جی سر، بات یہ ہے کہ سر ایک سیکنڈ ہولڈ کریں گے جی پلیز. سوال تو آپ کو میں نے کر دیا تھا. ہاں ایک سیکنڈ ہولڈ رکھیے. اچھا ہاں بغیر صاحب اس وقت لائن میں ہمارے پروڈیوسر ان کو سیٹ کر رہے ہیں. جی سر. بغیر صاحب سوال آپ نے سن لیا تھا کہ نہیں؟ جی سوال میں نے سن لیا، اور اس کا جواب جو ہے وہ بڑا آسان ہے، اور جواب بڑا کلیئر ہے. جواب 2 طریقہ کار سے آپ اس چیز کا اسیس کیجئے. ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور ان کی ریزنز کیا ہے جی، اور اس کے پیچھے لوگ کس چیز کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. تو جب ہم بڑے سیریسلی بغیر کسی کانسپیریسی تھیوری کے، بغیر کسی اس کے دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک چیز نظر آئے گی، اور وہ چیز ہے ناکام حکومت، وہ چیز ہے کرپٹ لیڈرشپ. وہ چیز یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر 7 بندوں کی اسپورٹس ٹیم جاتی ہے تو اس کے ساتھ 18 کے 27 بندوں کا ڈیلیگیشن جاتا ہے ان کو لے کے عیاشی کرنے کے لیے وہاں پر پیرس، کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کا ٹکٹ ہے، گورنمنٹ کے خرچے ہیں. تو بات یہ جب اس قسم کی لیڈرشپ جو کرپٹ بھی ہو اور جس کو سمجھ بھی نہ ہو، یعنی سمجھ کا مطلب ہے اس کو نہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو، نہ پاکستان کے معروضی حالات کی انڈرسٹینڈنگ ہو، نہ ان کو پاکستان کی معیشت کی انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. اور لوگوں کا حق جو ہے وہ صرف سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، وہ معیشت سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ سوشل کسٹم سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ پاکستان کے حالات سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ان کے حقوق سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس گورنمنٹ کی مطلب ہے نااہلی کا اور اس گورنمنٹ کی ظلم و زیادتی کا، کہ جس شخص کا بل جو ہے وہ 2000 روپے بجلی کا آتا تھا 200 یونٹ پہ، اس کا بل آج 9000 10,000 روپے آ رہا ہے. آپ ہال روڈ پہ جا کے لوگوں سے پتہ کیجئے. میرے ایک 2 دوست ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمارے پاس آج کل لوگ جو ہے اپنے فریج اور یو پی ایس بیچنے کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے کیوں؟ ان سے پوچھو کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بجلی کا بل کلیئر کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اب جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے یا جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے، وہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ جو ٹیکس سلیب ہوئے وہ کیا ہے؟ جو آپ نے آئی پی پیز میں جو کرپشن ہے، جو ڈاکہ مارا، ڈاکو ہیں آئی پی پی والے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور ڈاکو بھی انٹرنیشنل لیول، ان سے ورسٹ ڈاکو ہیں یہ آئی پی پی کے مالک، جو ڈاکو شپ اغوا کرتے ہیں افریقہ میں، جو اس کو لے کے، ان سے ورسٹ ہے یہ گندے ترین لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے.
ہم ان کے پیسہ دے رہے ہیں. ہم کیوں پیسہ دے رہے ہیں؟ اس چیز کے اوپر کرپٹ ترین لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. جب اس قسم کی لیڈرشپ ہوگی اقبال صاحب تو پاکستان کی سر یہی تو میرا سوال ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے تو چوروں کا پتہ نہیں چلتا تھا, لوگ کہتے تھے آئی پی پی ساورن گارنٹی ہے فلان ہے, اب تو سامنے نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ نے ابھی جو فرمایا ہے کہ نہ تو بلوچستان کی کسی کو فکر ہے, نہ پارا چنار کی, نہ کے پی کے ان علاقوں کی. وہ حکومت میں بیٹھ کے 9 کھرب روپے کی پیمنٹ جو ہوئی ہے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو, جو یا ان کے ساتھ الائز جو ہیں یا ان کے پارٹنر ہیں, تو وہ آرام سے. اب ابھی یہ تو چھوٹی سی بات آپ نے فرانس کی بتائی ہے کہ جب 27 لوگ چلے گئے, یہ لوگ دن رات صرف اس کا آئین سازی کو تو روتے رہتے اور کرتے رہتے, جہاں مخصوص سیٹیں نہ دی جا سکیں, پارٹیوں کو دبایا جا سکے. جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی خاص شخصیت نہیں ملی, مطالبہ ان کا عوامی ہے, اور سارے ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کے ورکر اور سپورٹر کا ہے, بلکہ آپ اور ہمارا بھی ہے. اس کے باوجود حکومت اگر کچھ نہیں کر رہی تو کیا ان کے ذہن بند ہیں یا ان کو کوئی سپورٹ ہی اتنی طاقتور ہے؟ سر کوئی سپورٹ تو چھوڑیں, چلو آپ کو اگر سپورٹ ہے, آپ کو اگر کسی چیز کی سپورٹ ہے نا, لیکن آپ اچھا کام کریں گے. آپ اچھا کام اس وقت کریں گے جب آپ کے اندر اہلیت ہوگی, تو سپورٹ کے ساتھ اہلیت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. ابھی آپ کے صدر نے وزٹ کیا تھا, آصف زرداری نے, لاہور کا. آپ کو پتا کتنی بلٹ پروف گاڑیاں مانگی گئی تھی اس کے لیے؟ جی کتنی بلٹ پروف گاڑیاں مانگی گئی تھی؟ ان بلٹ پروف گاڑیوں کو کہاں بلایا گیا تھا؟ یار خدا کے واسطے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا, میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اب اپنے حالات کو, کہ ایک طرف تو ملک ڈوب رہا ہے, جو اس ملک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ابھی کل ہی یہاں پہ روزانہ یہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑیاں خرید رہی ہیں, وہ اپنے اسپیکرز کے لیے گاڑیاں خرید رہی ہیں. تو جب مجھے بتائیے نا, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اور جہاں پہ عیاشیوں کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھیے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ بڑھا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ کتنے پرسنٹ بڑھا ہے, 30%. جب لوٹ مار کا یہ بازار گرم ہوگا تو آپ مجھے بتائیں ملک کس طرح اسٹیبلائز ہوگا؟ نہیں وہ تو پتہ ہے, وہ تو پتہ ہے نہیں ہوگا, وہ تو پتہ ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ لوگ کیا اس سوچ بچار سے نکل چکے ہیں, یا ان کو ڈر ہی نہیں رہا, یا پھنسے ہوئے ہیں, یا وہ لالچ میں اس طرح دبے ہوئے ہیں, کیونکہ 9 کھرب روپے کی پیمنٹ تو انہیں لوگوں کو ہوئی ہے نا سر. سر نہیں, وہ ڈرے ہوئے بھی نہیں ہیں, اور ان کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسے حالات نہیں ہوتے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے سڑک پہ لٹا کے کی جائے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ چلو جی اب چلا گیا, الیکشن ہو گیا, یہ ہار گیا, تو وہ باہر جو ہارتا ہے وہ باہر جائے کہتا ہے کہ جمہوریت بہت بڑا انتقام ہے, اور جب وہ آتا ہے اپنا پاور میں آتا ہے تو وہ اسی جمہوریت کی اور اسی لوگوں کی جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے اس کو بلایا ہوتا ہے اس کی دھجیاں اڑاتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ دھرنا جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, کیونکہ اب حکومت ہٹاؤ کی طرف جا رہا ہے, تو دوسرا پی ٹی آئی بھی ایک الائنس کر رہی ہے. کیا یہ لوگ اس کیپیسٹی میں ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح بروٹل تشدد ہوتا ہے, تو وہ آدمی کو تو روزی روٹی سے فرصت نہیں ہے, لوگ کیا کریں گے, یا ہو آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ذرا لاسٹ کمنٹس ہے, بتائیے. لوگ تو آلریڈی کہتے ہیں کہ روٹی نہیں مل رہی تو چلو دھرنے میں ہی چلے جائیں. ان کو کون سی روٹی مل رہی ہے؟ اگر وہ دھرنے میں نہیں جائیں گے تو کون سی روٹی ملے گی؟ وہاں جائے کہتے ہیں شاید کو پانی پلا دے. اب بات یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ ان لوگوں نے کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ, اس میں ان کی بچت نہیں ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رائٹنگ آن دی وال, اور جب لوگ کھڑے ہو جائیں, اور جب لوگ, آپ دیکھیے حالانکہ گوادر میں جو کچھ ہوا ہے مجھے اس پہ بہت زیادہ افسوس ہے. اس لیے مجھے افسوس ہے کہ دیکھیے میں ایک بات کو بڑا آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں, فوج, باقی ادارے جو ہیں, وہ بہت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا, اگر آپ پچھلے 2 مہینوں کی اسٹیٹسٹک نکال کے دیکھیں تو کم از کم کوئی 6 آفیسرز اور کوئی 28 کے جوان ہیں جو شہید ہو چکے ہیں, جنہوں نے اپنے کے پی کے میں اور بلوچستان میں. آپ دیکھو نا, خبر جو ہے, خبر کسی کو غصہ لگے یا کچھ لگے, لوگ عقل مند کو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ غور کرتی ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے آپ کے اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ سارا بلوچستان بند ہے اور پارا چنار خطرناک حالات ہیں, کے پی کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں.
تو ان حالات میں بھی حکومت کی انکمپیٹنسی جو ہے وہ اس کے باوجود کام نہیں ہو رہا. انکمپیٹنسی کی تو میں اتنی دیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں جی کیونکہ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی طور پہ وہ تو دو ٹرائبز ہیں، ان کی آپس کی لڑائی سے شروع ہوا تھا اور لینڈ ڈسپیوٹ تھا، جس میں وہ لینڈ ڈسپیوٹ کے اوپر ان کی آپس میں فائرنگ ہو گئی، 36 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، کوئی زخمی ہو گئے. اب وہ پارا چنار کی جو لڑائی ہے اس کو اگر آپ مسلک کی لڑائی میں کنورٹ کر دیں گے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. پھر علامہ وحدت المسلمین کے جو سربراہ ہیں ناصر ابا، انہوں نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی، لیکن پارا چنار کے اندر جو مسلکی حساب سے کوئی چیز نہیں ہوئی. وہاں پہ ایک لینڈ دو ٹرائب کی لڑائی تھی، پھیلتی گئی اور لوگ پارا چنار پہ کامنٹ کرتے ہیں وہاں کی صورتحال کو جانے بغیر کہ جی پارا چنار میں شاید کوئی مسلک کی لڑائی نہیں. ویسے وہاں ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی دونوں ہی بڑے اسٹرانگ ہیں اور محرم کے درمیان واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ جو ہوا ہے یہ اس سے تعلق نہیں ہے. گوادر میں جو سیٹن ہو رہا ہے، جو اپنا بلوچستان یکجہتی کونسل نے جو کال کیا تھا اس کے اوپر وہ ضرورت تو سمجھ کی ہے کہ اب وہ جو ہے اپنا بلوچستان کی حکومت ان سے بات چیت کرے. وہاں پہ جو ان کا چیف منسٹر ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھ کے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے. جب آپ کو اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو 2 قدم آگے جا کے حکومت جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو گلے لگاتی ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب بڑے افسردہ لہجے میں پاکستان کی سچویشن کو بتا رہے تھے اور دعا گو ہیں سب کہ جو اس وقت صورت دشمن بڑی گہری نظر سے پاکستان پر نظر جمائے بیٹھا ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے جو معاملات ہیں یا اپنے ایک غصہ ہے یا ایک اسی طرح ہٹ کے، کیونکہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپنا وہ انگیج کرے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. اب ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے دھرنے پر. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین، ایوبی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر ترین رہنما ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ایوبی صاحب آپ ہی ساری بات کا آغاز کیجیے، کیونکہ یہ جو دھرنا ہے یا جماعت اسلامی کے ورکر ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں، اس شدید ترین گرمی اور بارش میں عوامی مطالبہ لے کے اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کراچی کا بھی دھرنا آپ نے اناؤنس کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی بھی انہوں نے بھی گرینڈ الائنس کا اشارہ دیا ہے. کون سا عوامی جب مطالبہ تو دوسری سیاسی پارٹیاں آپ کو جوائن کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں یہ تو ان کے فیصلے کرنے کے ہیں. ہم نے تو ایک دعوت دی ہے اور ہر پارٹی کے کارکن سے کہا ہے کہ وہ اسے اپنا دھرنا سمجھے، اور الحمدللہ لوگ آ بھی رہے ہیں، اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو بجلی کا معاملہ ہے یہ ہر سیاسی جماعت کا معاملہ ہے، یہ صرف جماعت اسلامی کا معاملہ نہیں ہے. اور اب تو آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس کو صوبائی دارالحکومتوں کے اندر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طریقے سے پشاور، لاہور، کوئٹہ، یعنی پورے ملک میں اب اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اب جمعے سے کراچی کے اندر دھرنا شروع ہو جائے گا گورنر ہاؤس پہ. اور اب تو بجلی کے بل نہ جمع کرانے کی کال بھی تقریباً دے دی گئی ہے میری جماعت اسلامی کی طرف سے. جو مذاکرات، لیکن وہ تو آپ نے دیکھا آپ کے خلاف مقدمے میں ہو جائیں گے کہ بھی آپ تو ایک ایسی ٹریجری بند کر رہے ہیں پاکستان میں، نہ دیں بل. یہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آئے گا، آپ کے پاس تو پرچے ہو جائیں گے آپ کے اوپر. نہیں تو حکومت پہ پرچے ہونے چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے دھاندلیاں کی ہیں، جس طریقے سے بےمانی والے معاہدے کیے ہیں، تو یہ تو الٹا حکومت کے اوپر جا رہا ہے. اور جس طریقے سے مذاکرات کو آنیاں جانیاں لگا کے سپوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تو ان پہ مقدمے بنیں گے کہ کیپیسٹی آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ نے اس کے ڈبل کے معاہدے کر لیے ہیں. اور اس کے اندر تو یہ پھنسیں گے اگر اس کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے. جتنے لوگ ہیں جو حکومتوں کے فائنینسر رہے ہیں وہ سب اس کے اندر آئیں گے. اب تو دیکھیں نا، نہ پائے رفتن نہ جائے رفتن والی کیفیت آ گئی ہے کہ ایک آدمی تو مر رہا ہے، یرقان زدہ ہو گیا ہے، اس کے جسم سے خون اور سب کچھ آپ نے نچوڑ دیا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ جماعت اسلامی تو میدان میں آ گئی ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ اب عوام بھی جوک در جوک آ رہے ہیں. ابھی تو حکمت عملی دیکھیں آپ کتنی شاندار ترتیب پا رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ دھرنا پھیل جائے گا، اور کہیں مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں حکومت گراؤ تحریک کی ابتدا نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے اگر عوام کو پریشان، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی جب بھی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا بات انہوں نے کی ہے یا اس سسٹم ایڈونچر کیا ہے تو حکومت رہی نہیں. یہ کوئی کہیں سے اشارہ تو نہیں ہوتا کہیں آپ کو اس ٹائم آتے ہیں؟ اس کا جواب کون چاہتی ہے؟ میں نہیں چاہتا.
हाइप क्रिएट करने के लिए तो बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मैं भी कह दूं। इशारा तो देखिए, सबसे बड़ा इशारा तो एक आदमी का अपना इशारा है कि उसका दिल ये कह रहा है कि यार या तो मैं समंदर में डूब जाऊं या दरिया के अंदर छलांग लगा दूं या भाई भाई का गला काट दे। ये इशारे तो रोज आपको 10-12 मिल रहे हैं ना। तो इसके बाद एक सियासी जमात जो मुहिब्बे वतन है और वो आवाम के दरमियान। अच्छा यूबी साहब, लास्ट कमेंट बताइए कि आप लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं हुकूमत करती? पीटीआई का बंदा तो बाहर निकले ना, घर के अंदर भी हो तो गिरफ्तार हो जाता है। आप कौन सी रोमांस आपके? हमें गिरफ्तार कर लिया जाए शाही साहब, गिरफ्तार करते हैं तो ये मामला और बिगड़ जाएगा। अच्छा आपके पास इतनी जगह नहीं होगी जेल के अंदर या थानों के अंदर, तो थानों के अंदर हमारा एहतजाज शुरू हो जाएगा। ये शौक तो मेरा ख्याल है हुकूमत अगर करना नहीं, पिंडी में सोशल मीडिया पर आया था कि वो लोगों से पूछ रहे थे कि आप पीटीआई के हैं तो चलें जेल, और जिसने शनाख्ती कार्ड दिखाया जमात इस्लामी का, उसे छोड़ दिया। ये प्रोपोगंडा था या ये मैनेज था कुछ? मेरा ख्याल है ज्यादा नजरें आपकी हैं, ये ज्यादा बेहतर। हमारे तो 1100 कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, लेकिन चूंकि मुज़ाकरात में हमने पहली बात ये रखी कि पहले हमारे साथियों को छोड़ें, हमारा जो जमहूरी हक है एहतजाज का वो हमें करने दें। तो ये कितना आपके ख्याल में, अगर हुकूमत कोई बात नहीं मानती, उन्होंने तीसरा टीयर आपके पास भेजा मुज़ाकरात के लिए, जो खुद तो आए ही नहीं, तो कब तक आप इसको मैनेज कर सकेंगे? क्योंकि ज़ाहिर गर्मी बड़ी है, बारिशें भी हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल हालात भी ऐसे हैं, लेकिन ये कि जमात इस्लामी आसाब की जंग है। ये हुकूमत अगर आनिया जानिया करेगी और इसको लिंगर ऑन करेगी तो ये तो फैसला हुकूमत के करने का है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकती है इस प्रेशर को, जो जमात इस्लामी ने तो अभी डाले ही नहीं है। जमात इस्लामी ने सिर्फ लियाकत बाग के ऊपर अपना प्रेशर रखा हुआ है, लेकिन कल को अगर ये हम डी चौक की तरफ निकलते हैं, पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाते हैं और चारों सूबों के अंदर और फिर मेन शाहराहों के ऊपर अगर आते हैं, तो अब ये मामला तो हुकूमत के सोचने के। हम ये कह रहे हैं, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करना नहीं चाहते। हमारे सीधे सीधे मुतालबात हैं, इसको सीधा सीधा लिया जाए कि अवाम को रिलीफ दें, और ये जो बिजली के आईपीपीस का मामला है इसको रिविजिट किया जाए और इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। जो इसके अंदर लोगों की गलत वायदे शामिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए, फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें। कल पेट्रोल कम करने का जो फैसला हुआ है, मैं इसकी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रेशर के नतीजे में ही सही, लेकिन एक थोड़ा सा रिलीफ मिला है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ने की जरूरत है। अमली इकदाम अगर हमें नजर आएंगे तो हम धरना खत्म करने का सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐलानात और वादों के ऊपर काम चलेगा तो हमारी और जमात इस्लामी में और दूसरी सियासी जमातों में यही बुनियादी फर्क है। बहुत शुक्रिया यूबी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सुन रहे थे। अवामी मसाइल और तकालीफ के लिए उनका धरना जारी है और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते वो सूबाई दार हुकूमतों तक लेके जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम फिर उसके बाद हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू करेंगे। ये है आज का प्रोग्राम। कल एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।